اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ ہر اتوار کو مسجد میں بیٹھ کر کے کچھ دینی باتیں سنتے ہیں۔ گزشتہ ہفتہ مدینہ منورہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے استاد عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کی کتاب ہم لوگ پڑھ رہے تھے۔ ایک آیت کا ٹکڑا ہے، اسی پر انہوں نے کتاب لکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، اور اس پر قرآن مجید کی اور احادیث کی بہت ساری دلیلیں آئی۔ انہوں نے جو نقطہ بتلایا تھا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا جنت سے بھی بڑی ہے اور جنت کی نعمتوں سے بھی بڑی ہے، تو اس کو حاصل کیسے کریں گے؟ اس کے لیے انہوں نے اس بات کو ذکر کیا کہ سب سے پہلے دل میں بندے کو خواہش ہونی چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کیسے ہوگی، اور پھر تلاش کرے، ڈھونڈے، تڑپے، کوشش کرے۔ اور اس میں کس چیز کو نمونہ بنائیں گے؟ انہوں نے دو بات کہی تھی کہ ایک نبیوں کو نمونہ بنانا چاہیے، ان لوگوں نے اللہ کی رضا حاصل کر لیا تھا، کیسے حاصل کیا تھا انہی کو دیکھنا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین انہوں نے اللہ کی رضا حاصل کر لیا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا ہے، تو ان لوگوں نے اللہ کی رضا حاصل کر لیا تھا، تو صحابہ کرام کو نمونہ بنانا، ہم کو اللہ کی رضا تلاش کرنے میں اسی کی مثالیں چل رہی تھی، اور وقت ہو گیا تھا۔ انشاءاللہ جو کچھ باقی باتیں ہیں، کچھ باتیں ہم لوگ آج سن لیتے ہیں۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے اللہ کا راضی ہونا بندوں سے، اور بندہ کا اللہ سے راضی ہونا، دونوں بہت الگ الگ چیز ہیں۔ بندہ کوئی کتنوں اللہ سے راضی ہے، کوئی ضروری نہیں کہ اللہ بھی اس سے راضی ہے۔ اصل کمال یہ ہے کہ اللہ بندے سے راضی ہو جائے، اور نبیوں نے اس کے لیے بہت کوشش کی، بڑے بڑے پیغمبروں نے کوشش کیا۔ ایک مثال ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، سورہ النحل ایک بار دیکھیے، سورہ النحل جو 27 20 پر 7 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 17 سے 19 تک پڑھیے تو پوری بات سمجھ میں آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلیمان علیہ السلام گٹا سورہ نمل 20 پر 7 نمبر کی سورہ۔ సులైమాను అలైహిస్సలాం ఎదుట అతని జిన్నాతుల దళం, మనుషుల సైన్యం, పక్షుల గుంపులు సమీకరించబడింది. అవన్నీ వేర్వేరుగా వివిధ జట్లుగా మోహరించబడ్డాయి. ఇటు చివరకు వారంతా ఒక చీమల లోయలకు చేరుకున్నప్పుడు ఒక చీమ ఇలా ప్రకటించింది: ఓ చీమల్లారా, సులైమాను అలైహిస్సలాం అతని సైన్యాలు తేలికుండా మిమ్మల్ని నలిపివేసే స్థితి ఏర్పడకుండా ఉండేందుకు మీరు మీ పుట్టలోకి దూరిపోండి. 19. దాని మాటపై సులైమాన్ అలైహిస్సలాం చిరునవ్వుతో చిందించారు. అతనిలా ప్రార్థించసాగాడు: ఓ నా అల్లా, నువ్వు నాకు, నా తల్లిదండ్రులకు ప్రసాదించిన అనుగ్రహాలను నిత్యం నీకు కృతజ్ఞత తెలుపుకునే సద్బుద్ధిని నాకు ఇవ్వు. నేను నీ మొప్పును పొందే మంచి పనులు చేసేలా చూడు. నీ దయతో నన్ను నీ సజ్జన దాసులలో చేర్చు. बात आ गई ना इसमें, लास्ट में इसमें क्या बात है? अल्लाह ताला ने ये फरमाया है, वह हुशिरा लि सुलैमान जुनूदहु, सुलैमान अलैहिस्सलाम के सामने उनकी लश्कर को जमा किया गया। उनकी लश्कर में मिनल जिन्नि वल इंसी वत्तैर, जिन्नात थे, इंसान थे और परिंदे भी थे उनकी लश्कर में। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अजीम बादशाहत भी दिया और अजीम पैगंबर भी थे। तो फ़हुम यूज़ऊन,
उनके लश्कर को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जमा कर दिया। जमा करके यहाँ तक के क्या हुआ, हत्ता इज़ा आतऊ अला वादिन नमल, ये लश्कर जाते जाते चींटियों के मैदान पर आए। चींटियों के मैदान पर आए तो एक चींटी कहने लगा कि या अय्युहन नमलु दुखुलू, ए चींटियों तुम अपने घरों में, बिलों में घुस जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनकी लश्कर लाशऊरी से तुमको कुचल न दे। जाओ अंदर घुस जाओ, दाखिल हो जाओ। ये सब देखे। उसके बाद अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में कहा, जो यही असल में नुक्ता है। क्या फरमाया, फतबस्समा वाहिका, कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। क्यों? उनकी बात सुन करके, चींटी की बात को सुन करके सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराने लगे और कहा कि रब्बी औज़िअनी अन अश्कुर निअमतिका अल्लती अनअमत अलैया, ए अल्लाह ताला मेरे रब मुझको तौफीक दे कि जो कुछ तूने निअमत दिया है उसका शुक्रिया अदा करूं, और मुझ पर और मेरे बाप पर जो तूने इनाम किया है उस निअमत का शुक्रिया अदा करने की तौफीक दे। और क्या दे, क्या दुआ किए, वन अमला सालिहन तरज़ाहु, ए अल्लाह मुझको इस बात की तौफीक दे ऐसा मैं अमल करूं कि तू राज़ी हो जाए, ऐसा अमल करूं कि तू राज़ी हो जाए। वअदखिलनी बिरहमतिका फ़ी इबादिका सालिहीन, तू अपनी रहमत से मुझको तेरे नेक बंदों में शामिल कर ले। हैं खुद नेक बंदे, नबी है, पैगंबर हैं, नेक नहीं होंगे, लेकिन फिर भी दुआ कर रहे हैं कि ए मेरे रब तू अपनी रहमत से तेरे नेक जो ख़ास बंदे हैं उनमें शामिल कर ले। तो ये बात है। इसमें बहुत कुछ बातें हैं। चींटियों के वाक़या में एक लीडर, एक आदमी ज़िम्मेदार कैसे होता है, सबको बचाने की फ़िक्र रहती है। उसमें एक इशारा है, मैं उधर नहीं जाना चाहता। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो दुआ किया कि ए अल्लाह तू मुझको तौफीक दे, जो कुछ नियामतें दिया है उसका शुक्रिया अदा करूँ। मालूम ये हुआ कि बग़ैर अल्लाह की तौफीक की नियामतों का शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकते, और जब नहीं शुक्रिया अदा करेंगे तो अल्लाह ताला इजाफ़ा भी नहीं करेगा नियामतों में। अल्लाह ताला का जब बंदा शुक्रिया अदा करता है तो अल्लाह ताला नियामतों में और इजाफ़ा करता है, और क्या कहे, ए अल्लाह मुझको ऐसे नेक अमल की तौफीक दे जिससे तू राज़ी होगा। यही अहम नुक्ता है। तो पैगंबर भी दुआ करते थे कि अल्लाह ताला मुझको ऐसे काम करने की तौफीक दे जिस काम से तू राज़ी हो जाए, तू राज़ी हो जाए। ये रज़ा, अल्लाह ताला की रज़ा, अल्लाह का खुश होना, नबियों ने इसके लिए तलाश किया, जुस्तजू किया, उसके लिए कोशिशें किया। क्यों? ये जन्नत और जन्नत की तमाम नेमतों से बढ़कर नेमत है। जन्नत और जन्नत की तमाम नेमतों से बढ़कर के नेमत है। तो यही इसके अंदर एक बात है। सहाबा इकराम में से सबसे अजीम सहाबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। एक आयत हम देखते हैं, आयत जो है सूरा अल-लैल में ये बात है, 90 पर 2 नंबर की आयत है। उसको अगर 14 आयत नंबर से पढ़ते जाएंगे तो और पूरी बात समझ में आएगी। 14 नंबर की आयत से 21 तक पढ़ें, छोटी छोटी आयतें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। మరి నేను మటుకు నిప్పులు చెరిగే నరకాగ్ని గురించి మిమ్మల్ని హెచ్చరించాను. 15 దౌర్భాగ్యుడు మాత్రమే దానికి ఆహుతి అవుతాడు. 16 వాడు సత్యాన్ని ధిక్కరించి దాని నుండి ముఖం తిప్పుకొని పోయేవాడు. 17 దైవభీతి పరుడు మాత్రం, यहाँ से बेहतरीन से सुनिए, यहाँ से 17 దైవభీతుడు పరుడు మాత్రం దాని నుండి సురక్షితముగా ఉంచబడతాడు. 18 ఎందుకంటే అతను పవిత్రుడయ్యే నిమిత్తం తన ధనాన్ని ఇస్తాడు. 19 పోనీ అతనికి ఏమైనా ప్రత్యుపకారం చేస్తున్నాడా అంటే
అతనిపై ఒకరి ఉపకారం కూడా లేదాయే. అయినా సరే అతను ఉపకారం చేస్తూనే ఉన్నాడు. 20 మహోన్నతుడైన తన ప్రభు ప్రసన్నతను పొందటానికి మాత్రమే అతను ఆ పని చేస్తాడు. ये बात है, इसको फिर से पढ़िए. 20 మహోన్నతుడైన తన ప్రభువు ప్రసన్నత పొందటానికి మాత్రమే అతను ఈ పని చేస్తున్నాడు. 21 కాబట్టి ఆయన కూడా తప్పకుండా సంతోషిస్తాడు. बात में आ रही है. पहले अल्लाह ताला ने जहन्नम का तज़किरा किया, जहन्नम का तज़किरा किया और कहा फ़अंज़रतुकुम नारन तलज़्ज़ा, मैं डराता हूँ तुम लोगों को आग से, ऐसी आग जो झुलसा देगी, चेहरे को बिगाड़ देगी. और ला यस्लाहा इल्लल अश्क़ा, उस जहन्नम में बदबख्त लोग ही जाएंगे, बदबख्त लोग जाएंगे. और अल्लज़ी कज़्ज़ब व तवल्ला, कौन जाएंगे? जिसने झुठला करके मुंह मोड़ लिया, झुठला करके मुंह मोड़ लिया, ऐसे लोग जहन्नम में जाएंगे. बचाए कौन जाएंगे? अल्लाह ने कहा कि वसयजन्नबुहल अत्क़ा, जो सबसे ज़्यादा परहेजगार मुत्तकी है वो उस आग से बचा लिया जाएगा, उस आग से बचा लिया जाएगा. कौन है वो आदमी? अल्लज़ी यूती मालहू यतज़क्का, जो अपना माल जो है अपना माल देता है पाक, अपने आप को पाक करने के लिए, अपने आप को पाक करने के लिए अपना माल खर्च करता है. वमा लि अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा, किसी का उस पर एहसान नहीं है, एहसान का बदला नहीं चुका रहा है. वो अपने आप की पाकी हासिल करने के लिए वो माल दे रहा है. किसी ने दिया है उसको कर्ज नहीं चुका रहा है. वो अपना माल जो खर्च कर रहा है किसी का एहसान का बदला नहीं दे रहा है. क्यों दे रहा है? इल्लब्तिगा वजहि रब्बिहिल आला, बल्कि वो सिर्फ अपने बुलंद बाला अजीम रब की रज़ा चाहने के लिए वो अपना माल खर्च कर रहा है, अपना माल खर्च कर रहा है. तो अल्लाह ने ऐलान कर दिया वलसौफ यरज़ा, अनकरीब अल्लाह ताला उससे राज़ी हो जाएगा, अनकरीब अल्लाह ताला उससे राज़ी हो जाएगा. ये आयत है. तो अपना माल अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च करते हैं. और सबसे बड़ी मिसाल सहाबा इकराम की ज़िंदगी में थी. ये आयत जो उतरी है किन के लिए उतरी है? अब जब देखेंगे इसके बारे में तो ये आयत उतरी है, ये आयत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में उतरी है. हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में उतरी है. इसी वजह से शेख अब्दुल रज़ाक़ अल बद्र हाफ़िज़हुल्लाह कहते हैं खैरुहुम फ़ी हाज़ल बाबी सिद्दीक़ुल उम्मा, अल्लाह को राज़ी करने के बाब में सबसे बेहतरीन मिसाल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो इस उम्मत के सिद्दीक़ हैं, उनकी मिसाल है, उनका नमूना है. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो आयत उतरी, क्यों उतरी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तज़किरा किया कि बिलाल ग़ुलाम हैं, उनको सताया जा रहा है, बिलाल ग़ुलाम है, उनको सताया जा रहा है, अज़ाब दिया जा रहा है. अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इत्तिला मिली, उन्होंने बात सुनी तो क्या हुआ, जाकर के हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने माल से ख़रीदा और आज़ाद कर दिया. और साथ साथ और 6 लोगों को ख़रीदा अपने मालिकों से, जो ग़ुलाम थे, सताए जा रहे थे, उनको अल्लाह ताला पर ईमान लाने की वजह से अज़ाब दिया जा रहा था. उन्होंने अपना माल खर्चा किया और अल्लाह ताला के लिए उनको आज़ाद कर दिया, सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए. उन ग़ुलामों ने इन पर कोई एहसान नहीं किया था, दूसरे के ग़ुलाम थे तो अज़ाब दिए जा रहे थे अल्लाह ताला के दीन के लिए. तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने माल को खर्चा किया और आज़ाद कर दिया. तब अल्लाह ताला ने इस आयत को उतारा, जो मुत्तकी है वो जहन्नम के अज़ाब से बचा लिया जाएगा. मुत्तकी अल्लाह ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा. और क्या कहा? अपना माल खर्चा करते हैं अपने आप को पाक करने के लिए, किसी का एहसान उन पर नहीं है. और ऐसी मिसालें बहुत मिलती है. एक हदीस है
صحیح بخاری کے اندر 2530 پر 1 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ دوس کے تھے، بہت دور، مدینے سے بہت دور تھا قبیلہ دوس، وہاں سے اسلام قبول کرنے کے لیے پورے قبیلے کے لوگ آ رہے، آتے آتے رات ہو جاتی تھی، کیونکہ اس وقت تو ٹرین ہوائی جہاز نہیں تھی، پیدل یا تو اونٹ پر سفر کر کے، گھوڑے وغیرہ پر سفر کر کے آتے تھے، آ رہے ہیں، رات ہو گئی تو رات میں اشعار پڑھتے تھے کہ ہائی رات اتنی لمبی ہو گئی ہے، اتنی لمبی ہو گئی ہے، تم اتنی لمبی کیوں ہو گئی، تھوڑا قریب ہو جاؤ تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جلدی پہنچوں، میں تو کفر کے گاؤں سے نکل کر کے اجالے کی طرف جا رہا ہوں، اللہ نجات دے گا، ایسے اشعار پڑھتے رہے۔ ان کا ایک غلام تھا، کھو گیا، ان کا ایک غلام تھا، کھو گیا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اسلام قبول کیا، بیعت کیا، اسلام پر بیعت کیا، قبول کر لیا۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہی ہوئے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ غلام آ رہا ہے، راستے میں غلام کھو گیا تھا، غلام آ رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، ھذا غلامک، یہ غلام تمہارا ہے نا؟ تو کہا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہی ہے۔ تو جیسے غلام کو دیکھا نا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حر لوجہ اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے لیے آزاد کر دیا، میں اللہ کے لیے آزاد کر دیا، فَأَعْتَقْتُهُ، میں اس کو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ کیوں؟ اسلام سے اتنا خوش ہوئے، اسلام سے اتنا خوش ہوئے کہ اپنے غلام جو کھو گیا راستے میں، اس زمانے میں غلام کی بڑی قیمت ہوتی تھی، بہت قیمتی مال کی حیثیت ہوتے تھے، مال ایک مال تھا، لیکن اللہ رب العالمین کے لیے آزاد کر دیا، خوش ہو کر کے۔ اسلام کی دولت جو ان کو مل گئی، اسلام کی دولت معمولی دولت ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو مسعود ان کا اصل نام عقبہ بن عمرو ہے، تو صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، 1650 پر 9 کے اندر صحیح مسلم میں ہے۔ ان کا ایک غلام تھا، بہت مارتے تھے غلام کو، ایک دن مارے تو پیچھے سے آواز آئی کہ اعلم ابا مسعود، اے ابو مسعود جان لو، للہ اقدر علیک منک علی، جو تم اس غلام کو مارے ہو، اللہ تعالیٰ تم پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے کہ پکڑ لے، زیادہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ پکڑ لے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں پیچھے مڑ کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو کہہ رہے تھے، میں نے جیسے پیچھے مڑ کر کے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس سے زیادہ، تم سے زیادہ قدرت رکھتا ہے کہ تم کو پکڑ لے۔ جیسے ہی دیکھے کہے کہ یا رسول اللہ ہوا حر لوجہ اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رضا کے لیے میں اس کو آزاد کر دیا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کو آزاد کر دیا۔ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اما لو لم تفعل للفحتک النار، اگر تم ایسا نہیں کرتے تو جہنم کی آگ تم کو جھلسا دیتی، اگر تم ایسا نہیں کرتے تو جہنم کی آگ تم کو جھلسا دیتی۔ تو دیکھیے کہ وہ لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ غلام کو مارے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ زیادہ قدرت رکھتا ہے کہ تم کو پکڑ لے، ڈر خوف ہو گیا، اللہ ناراض ہو جائے گا، اب اللہ کو راضی کرنا ہے، اب اللہ کو راضی کرنا ہے تو فوراً کیا بولے، میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آزاد کر دیا۔ تو اس طریقے سے کوئی کتنوں مال، بہت بڑا مال ہے، اس کی کوئی قدر نہیں کرتے تھے، اللہ کی رضا میں، اللہ کی رضا میں اللہ تعالیٰ راضی ہونا، اس کے لیے وہ کوششیں کرتے تھے، اس کے لیے وہ کوششیں کرتے تھے۔ تو یہ بات ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کوششیں جو ہے، اتنا زیادہ کوششیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا کہ اب قیامت تک جو بھی مومن لوگ رہیں گے ان کا تذکرہ آئے گا، نام آئے گا تو رضی اللہ عنہ کہنا پڑے گا، رضی اللہ عنہ کہنا پڑے گا، ہر ایک کی زبان میں رضی اللہ عنہ۔ یہ دعائیں اللہ تعالیٰ نے تو اعلان کر دیا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور یہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں،
ہر مومن یہی ان کو دعا دیتے ہیں، رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ قیامت تک کے لوگ، آج سے کتنے زمانے سے لوگ صحابہ کرام کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو جائے، رضی اللہ عنہ مطلب اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ اور اللہ کی رضا جنت سے بڑی نعمت ہے، جنت سے بڑی نعمت ہے۔ تو یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی زبان سے جاری کر دیا؟ ان کا عمل ہی ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دروازے کھول دیا کہ قیامت تک اب ان کو دعائیں ملتی رہے گی، قیامت تک ان کو اب دعائیں ملتی رہے گی صحابہ کرام کو۔ تو شیخ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ یہاں اشارہ کرتے ہیں، میں اس کو شارٹ کر کے بتا دیتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا تو کوئی ان سے اگر بغض کر رہا ہے، نفرت کر رہا ہے، ان کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی سے خوش ہوگا جو صحابہ کرام اللہ راضی ہو گیا ہے، اعلان کر دیا، تمام مومن کی زبان پر رضی اللہ عنہ آتا ہے۔ اب کوئی اللہ راضی ہو گیا ہے اور کوئی ان سے ناراض ہو رہا ہے، صحابہ کرام سے ان سے بغض کر رہا ہے، ان سے نفرت کر رہا ہے، تو ایسے آدمی سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اور وہ لوگ کون ہیں؟ شیعہ۔ وہ لوگ کون ہیں؟ شیعہ۔ تو کہتے ہیں کہ یہ واضح علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے راضی نہیں ہوگا، واضح علامت ہے کہ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ خاص طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بہت برا بولتے ہیں شیعہ، بددعائیں کرتے ہیں، لعنتیں بھیجتے ہیں، ان کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں، جبکہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، جبکہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ اس زمین پر سب سے ملعون کوئی لوگ ہیں تو ایسے ہی لوگ ہیں، بیکار قسم کے لوگ جن کو صحابہ کرام سے اللہ راضی ہو گیا ہے اور یہ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ تو شیعہ کے بارے میں یہ بات آئی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور بہت سارے صحابہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا گیا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان ناسا یتناولون اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ ایسے لوگ ہیں جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا کہا کہ کون؟ تو لوگوں نے کہا کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما دونوں کے بارے میں لوگ برا بھلا کہتے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ دیکھو، اس میں تعجب نہیں کرنا، اس میں تعجب نہیں کرنا، انما قطع عنہم العمل، ان سے عمل کٹ چکا ہے، وہ انتقال کر چکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ ان کو دعائیں ملتی رہے گی، ان کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ جو برا بھلا لوگ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے برے بھلا کہنے کو اجر بنا کر کے ان کے کھاتے میں ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ کوئی کتنوں شیعہ گالی بولے، کیا بولے، جھوٹ بولے، کیا بولے، اللہ تعالیٰ ان کی الزامات کو نیکی بنا کر کے صحابہ کرام کے کھاتے میں ڈال دے گا۔ تو دونوں طرف سے نیکیاں ہی نیکیاں، اور جو برا بھلا کہتے ہیں وہ قیامت کے دن پھنسے گا، اور ان کی طعن تشنیع ان کے لیے نیکی ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کسی کو برا بھلا بولیں گے تو کیا ہوگا؟ ان کو نیکی ملے گی، ہماری برائی نیکی بن جائے گی ان کے لیے، اور ہمارے لیے خطرہ بن جائے گا، ہمارے لیے خطرہ بن جائے گا۔ کسی کی چگلی چاڑی یہ وہ کریں گے، کسی پر الزام تراشی کریں گے تو اس بندے کے لیے وہ نیکی بن جائے گی اور ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ اور یہ حدیث میں بھی بات ہے، اور حدیث نوٹ کرتے ہیں، یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم کے اندر ہے اور بہت معروف حدیث ہے، ہم لوگ سنتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ میری امت میں مفلس آدمی کون ہوگا قیامت کے دن؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سن رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تو ان لوگوں نے کہا کہ المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، مفلس ہم لوگوں میں وہ آدمی ہے جس کا کوئی درہم نہیں ہے، دنیاوی سامان نہیں ہے، وہ مفلس ہے، غریب فقیر آدمی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت میں قیامت کے دن مفلس وہ آدمی ہوگا کہ اس کے پاس نمازیں ہوں گی، روزہ ہوگا، زکوٰۃ ہوگا،
لیکن وہ آدمی ایسے آئے گا کہ اس نے کسی کو گالی دیا ہوا، کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی پر الزام لگایا ہوگا، اکل مال ھذا، کسی کا مال کھا لیا ہوگا، کسی کا مال کھا لیا ہوگا، وسفک دم ھذا، کسی کا خون بہا دیا ہے بغیر قصور کے، اور کسی کو تھپڑ مارا ہے، تو یہ جو ہے جس نے قصور کیا ہے اس کی نیکیاں ان مظلوموں کو دے دی جائے گی، ان کی نیکیاں ان مظلوم کو جن کو گالی بولا ہے، تو گالی کھانے والے کو نیکیاں مل جائے گی، گالی دینے والے کی نیکیاں اس کو اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ اگر پھر بھی اوپر ہے اور تو ان کے گناہ ان کے اوپر لاد دیا جائے گا۔ یہی میرے امت کے مفلس لوگ ہیں۔ تو صحابہ کرام کو رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کو جو برا بھلا بولا جاتا ہے، لوگ بولتے ہیں، شیعہ لوگ خصوصی طور پر، اور ان کے چکر میں پھنسے ہوئے گمراہ لوگ صحابہ کرام کو برا بھلا بولتے ہیں، تو ان کے حق میں وہ نیکیاں بن جائے گی، اور یہ قیامت کے دن بہت بری طرح سے پھنسیں گے۔ یاد رکھیے، صحابہ کرام کے بارے میں ہم کو زبان، دل پاک رکھنا، ذہن بھی پاک رکھنا، زبان سے ہرگز ان کے بارے میں الٹی سیدھے باتیں نہیں کرنا، اور دل کو بھی پاک صاف رکھنا، ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، ان سے خوش ہو گیا ہے، تو یہ بات ہے۔ تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی رضا، یہ بات میں کہا کہ اللہ کی رضا ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ جس سے خوش ہو جاتا ہے بہت انعام دیتا ہے، اور سب سے بڑی یہی نعمت ہوگی قیامت کے دن۔ تو ایک بات بتلائیے کہ اگر کوئی آدمی اللہ سے راضی نہیں ہو رہا ہے تو اس سے اللہ راضی ہوگا؟ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ میں اللہ سے راضی نہیں ہوں تو اللہ اس سے راضی ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے آدمی کے اوپر فرض ہے کہ اللہ سے راضی رہے۔ شیخ عبد الرزاق البدر کہتے ہیں، حفظہ اللہ، کہتے ہیں کہ یہ لوگوں پر واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے راضی رہے، اللہ تعالیٰ سے راضی رہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے راضی، بندے کا راضی ہونا یہ دو طرح سے ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے الرضا باللہ، اور ایک ہوتا ہے الرضا عن اللہ۔ الرضا باللہ اور ایک ہوتا ہے الرضا عن اللہ، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، اس کا مفہوم میں بول دیتا ہوں، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھیے، الرضا باللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات سے، اللہ کی صفات سے، اللہ کے رب ہونے سے، اور اللہ تعالیٰ کے معبود برحق ہونے سے بندہ راضی رہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے عظیم ہے، اس سے خوش ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی نام ہیں سب اچھے ہیں، اور اللہ کے جتنے بھی صفات ہیں سب اچھے ہیں، اس میں کوئی کمی، کوئی نقص نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ دنیا کو پیدا کیا ہے اس بات پر راضی رہے، اور اللہ تعالیٰ معبود برحق ہے، سچا معبود، اسی کی عبادت ہونی چاہیے، اس پر راضی رہے۔ یہ ہے الرضا باللہ، یہ ہے الرضا باللہ۔ اور ایک ہے الرضا عن اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی بات آئے، کوئی بھی بات آئے، ان باتوں سے بھی راضی رہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے مقدر میں اللہ نے جو کچھ لکھا ہے، خوشی لکھا، پریشانی لکھا، حادثہ لکھا، بیماری لکھا، کچھ بھی لکھا ہے، ان تمام چیزوں سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ نے جو کچھ بھی حکم دیا کہ رات کے ٹھنڈی میں تم یہ فجر کی نماز پڑھو، اس وقت اس سے راضی ہونا، گرمی ہو، کچھ بھی ہو، جو عبادت اللہ تعالیٰ نے شریعت بتلایا ہے اس سے بھی راضی ہو۔ تو اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی آئی ہوئی چیز ہے بندوں کی طرف، ان تمام چیزوں سے راضی ہو، ان تمام چیزوں سے راضی ہو، یہ دونوں بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بھی راضی رہنا، اور اللہ تعالیٰ نے جو دین بنایا ہے اور جو مقدر میں ہمارے لکھا ہے، تقدیر میں اچھا برا جو لکھا ہے، سب سے راضی ہونا، سب سے راضی ہونا، تو اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا، تو اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا۔ اور بندہ راضی ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا اس کو نصیب نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد
رسولا، اس آدمی نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جو آدمی اللہ کو رب مان کر کے راضی ہو گیا ہے، اللہ کو رب مان کر کے راضی ہو گیا، وبالاسلام دینا، اور اسلام کو اپنا دین سمجھ کر راضی ہو گیا، وبمحمد رسولا صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان کر کے راضی ہو گیا، وہ ایمان کا مزہ چکھے گا۔ اگر ان سے راضی نہیں ہو رہا ہے ایمان کا مزہ نہیں چکھ پائے گا۔ ایمان کا مزہ کیسے ہوتا ہے؟ چکھ نہیں پائے گا، وہ عبادت کی طرف دل نہیں جائے گا اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ سے راضی رہنا، اللہ تعالیٰ کے راضی رہنے میں یہی بات ہے کہ اللہ کے رب ہونے میں بھی راضی، اللہ کے معبود برحق ہونے میں بھی راضی، اللہ کے تمام نام سے راضی، اللہ کے تمام صفات سے راضی ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی فیصلہ کر رہا ہے اس پر بھی راضی ہونا چاہیے، اس پر بھی راضی ہونا چاہیے۔ اور دین ہمارا اسلام ہے، دوسرا دین کو قبول نہیں کرنا، دوسرے دین کو قبول نہیں کرنا، یہی دین سچا اور حق کا دین ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑے، اس میں ڈاؤٹ نہ پیدا کرے کہ پتہ نہیں وہ دین اچھا ہے کیا، ادھر دیکھے بھی نہ، اسلام سے راضی ہو جائے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کو اس کے مطابق عمل کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر کسی کا فیصلہ آگے نہ رکھے۔ بہت تعجب کی بات ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ قیامت تک کے لیے ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر بھی بہت سارے لوگوں نے مسلک کا طریقہ رکھ دیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رضامندی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ایسے نماز پڑھو اور آدمی نے کہہ دیا نہیں ہمارا مسلک تو یہ نہیں کہتا ہے، ہم فلاں ایمان کی پیروی کرتے ہیں، تقلید کرتے ہیں، ہم ایسے نماز پڑھیں گے۔ یاد رکھیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رضا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا اس طریقے کے اوپر کسی کا طریقہ نہ رکھے، کسی کا فیصلہ نہ رکھے، یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہونے کا مطلب ہے، یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہونے کا مطلب ہے، چاہے اس کو کتنوں پریشانی ہو۔ شیخ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں کتنوں پریشانی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہی کو آگے بڑھائے۔ ہاں اگر عذر ہو تو قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے کہ کس کو مجبور کیا گیا تو مردار وغیرہ کھانے کا وہ عذر شرعی ہے، لیکن وہ جب تک عذر نہیں ہے تب تک اس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے اوپر کسی کا فیصلہ نہیں ماننا پڑے گا۔ انہوں نے دراصل یہ کہا کہ غیر کے پاس ادھر ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فیصلہ آ گیا، اس فیصلے کو نام مان کر کے دوسری طرف جاتے ہیں، یہ مناسب ہی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر کے رضا نہیں ہے۔ آپ کا فیصلہ آ گیا، اب دوسرے کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اصل میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہونا، راضی ہونا۔ تو مسلمانوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہونا، اللہ تعالیٰ سے راضی ہونا اور دین سے راضی ہونا یہ فرض ہے، اس کے بغیر کوئی ایمان کا مزہ نہیں چکھ سکتا ہے، مزہ مل ہی نہیں پائے گا۔ تو دیکھیے ایک دو باتیں اور ہم لوگ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے، یہاں ایک بات آئی کہ رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے بارے میں ایک دو روایت سنی ہے۔ یہ کلمہ بہت بہترین ہے، ایسے بھی آدمی کو بولتے رہنا چاہیے، رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، یہ بولتے رہنا چاہیے آدمی کو، جب تک بولتے رہنا چاہیے۔ کیوں؟ دیکھیے ایک حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر 850 پر ایک کے اندر، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال حین یسمع المؤذن، جو آدمی مؤذن اذان سن کر کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کہنے کے بعد کہا رضیت باللہ ربًا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا
یہ کہہ دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں غفر لہ ذنبہ، اس کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اس کے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اسی وجہ سے بہت نیکیاں ہم سے چھوٹ جاتی ہیں، ایک دم معمولی وقت میں، کم وقت میں بہت اجر ثواب کما سکتے ہیں۔ یہ سب چیزیں سیکھنا چاہیے۔ نماز اذان ہو رہی ہے، اس کے بعد اذان کے ساتھ ساتھ ان کا جواب دینا، اس کے بعد درود پڑھنا اور اذان کے بعد کی دعا پڑھنا، اور اس کے بعد یہ پڑھنا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے بعد رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا۔ تو گناہ جھڑ جاتے ہیں، گناہ جھڑ جاتے ہیں، گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور اس کو ایمان کا مزہ بھی مل جائے گا، اس کو ایمان کا مزہ بھی مل جائے گا۔ تو یہ سب انسان کو اپنا لینا چاہیے، ایمان کو اپنا لینا چاہیے۔ اور جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے نا، ایک حدیث میں ہے مسند احمد کے اندر یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ تعالی یبتلی عبدہ بما اعطاہ فمن رضی بما قسم اللہ عز وجل لہ بارک اللہ لہ فیہ ووسع ومن لم یرضى لم یبارک لہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے اس چیز میں جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جو دیا ہے اس میں آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوتا ہے اس سے آزماتا ہے، اس کو آزماتا ہے۔ اب بندہ اگر اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو گیا، اللہ نے جو کچھ دیا ہے اگر اس پر راضی ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت میں برکت دیتا ہے اور اس کو پھیلا دیتا ہے، اس نعمت میں برکت دیتا ہے اور پھیلا دیتا ہے۔ اور اگر راضی بندہ نہیں ہوا تو اللہ برکت ہی نہیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ برکت ہی نہیں دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہونا چاہیے، تب اللہ تعالیٰ برکت اور وسعت دے گا۔ دو چار باتیں ہم لوگ سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے، کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ کی رضا دماغ میں رکھیے کہ جنت اور جنت کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے اور بندوں پر کتنا رحم کرتا ہے اور احسان کرتا ہے اور کتنا مہربان ہے کہ تعجب کریں گے کہ اتنی بڑی نعمت، جنت اور جنت سے بھی بڑھ کر کی نعمت، لیکن بہت سارے معمولی کام کا بدلہ اللہ تعالیٰ کی رضا رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ تو مثال کے طور پر دیکھیے، ایک حدیث ہے سنن ترمذی کے اندر 1900 کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رضا الرب فی رضا الوالد، کہ اللہ کی رضا باپ کی رضا پر ہے۔ سوچیے، اللہ کی رضا باپ کی رضا پر ہے، یعنی جس بندے سے اس کا باپ راضی ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا باپ کی رضا پر ہے، یعنی کوئی بھی کسی کا باپ اس بندے سے راضی ہے تو اللہ بھی اس بندے سے راضی ہوگا، اللہ بھی اس بندے سے راضی ہوگا۔ وَسَخْطُ الرَّبِّ فِي سَخْطِ الْوَالِدِ، اور اللہ کی ناراضی باپ کی ناراضگی پر ہے۔ کسی کا باپ اس آدمی سے ناراض ہو گیا تو اللہ بھی اس سے ناراض ہوتا ہے۔ دوسری روایتوں میں والدین کا لفظ ہے، ماں اور باپ دونوں کا۔ اب سوچئے کہ باپ کی رضا اللہ کی رضا ہے، باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے، تو اتنی بڑی چیز سے لوگ محروم کتنا ہو رہے ہیں، کتنے لوگ محروم ہو جا رہے ہیں۔ جنت سے بھی بڑھ کر کے نعمت اللہ کی رضا ہے، اور باپ کو ناراض کر کے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے اتنی بڑی چیز سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام اور جو اسلاف گزرے ہیں ان کی زندگی میں باپ کی بڑی قدر ہوتی تھی، باپ کی بڑی قدر ہوتی تھی اور ماں کی بڑی قدر ہوتی تھی۔ اس کی مثالیں ہم لوگ سنتے رہتے ہیں، اس کی مثالیں سنتے رہتے ہیں۔ ایک حدیث میں صحیح مسلم کے اندر ہے 1715 کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرضی لکم ثلاثا،
اللہ تعالیٰ 3 چیزوں سے تم سے راضی ہو جاتا ہے، 3 چیزوں سے تم سے راضی ہو جاتا ہے اور 3 چیزوں کے ذریعے سے تم سے ناراض ہوتا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرضی لکم ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ تعالیٰ کی تم عبادت کرو اور اس کے ساتھ شرک نہ کرو تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اور دوسری بات وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو، فرقوں میں مت بٹو تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ اللہ نے تمہارا جس کا تمہارے معاملے کا جس کو حاکم بنا دیا ہے اس کے ساتھ خیر خواہی کرو تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ یہ 3 باتیں ہیں۔ تو اللہ کی عبادت اور شرک سے بچنا، اللہ اکبر، جو لوگ شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ ناراض ہے ان سے، اللہ کی رضا ان سے ختم ہو چکی ہے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے تو شرک سے بچنا پڑے گا اور اللہ کی عبادت کرنا پڑے گا، اللہ کی عبادت کرنا پڑے گا اور فرقے بندیوں سے بچنا پڑے گا، فرقہ بندیوں سے بچنا پڑے گا۔ اللہ کی رسی جو توحید ہے اور سنت ہے، کتاب اور سنت کو مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا، یہی فرقہ ناجیہ ہے، نجات کا ذریعہ ہے۔ اور الٹے پلٹے گمراہ فرقے جو گھوم رہے ہیں دنیا میں ان سے بچنا پڑے گا، وہاں جائیں گے تو اللہ کی ناراضگی ہوگی، اللہ کی ناراضی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ 3 چیزوں سے ناخوش ہوتا ہے، کیا کیا؟ قیل و قال و کثرت السوال و اضاعت المال۔ قیل قال، کیوں، کیسے، کس وجہ سے؟ کھکرنا، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ وکثرت السوال، بغیر فائدے کے زیادہ سوال کرنا، کچھ فائدہ نہیں، الٹا پلٹا سوال، عجیب عجیب سوال، یہ سب سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اور وَإِضَاعَةُ المال، مال کو ضائع کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، مال کو الٹے سیدھے جگہوں پر برباد کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ دنیا میں ہم لوگ کتنا اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں، فالتو چیزوں میں پڑے رہ کر کے بکواس کرتے رہتے ہیں، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اور ایسے لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کی اتنی طاقت ہے کہ ایک اتنا بڑا پتھر ہو جس پتھر کو اللہ خود نہ اٹھا سکے؟ یہ سب جانتے ہیں، علماء نے کہا یہ سب بدعتی سوال ہے، ایسے سوال ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ایسے سوال ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے کام اللہ کی عبادت کرنا، شرک سے بچنا اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر کے فرقوں میں نہیں بٹنا، اور اللہ تعالیٰ نے جس کو ہمارے معاملات کا ذمہ دار بنا دیا اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا، اس کے ساتھ بغاوت نہیں کرنا، اس کے ساتھ بغاوت نہیں کرنا۔ اسی طریقے سے دیکھیے سنن ترمذی کے اندر ایک حدیث ہے 2319 کے اندر، حضرت بلال بن حارث المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احدکم لا یتکلم بالکلمہ، تم میں سے کوئی ایک آدمی ایسی بات بول دیتا ہے من رضوان اللہ، اللہ کو راضی کرنے والی بات، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ میں نے اتنی بڑی بات کر دیا، اس کی بلندی کا اس کو احساس نہیں ہوتا ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ کلمہ بول دیتا ہے، کچھ سینٹنس بول دیتا ہے، تو اللہ تعالی قیامت تک کے لیے اس کی خوشی لکھ دیتا ہے کہ میں جاؤ تم سے راضی ہو گیا، جاؤ تم سے راضی ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کی باتیں کچھ لوگ بول دیتے ہیں، اس کو معمولی سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے ناراضگی لکھ دیتا ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ فضول باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور اللہ کو راضی کرنے والے کلمات بولنا چاہیے، اور اللہ کو سب سے زیادہ راضی اور پسند اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ ان تمام اذکار میں لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ 4 کلمات اللہ نے چنا ہے، اللہ نے چنا ہے ان 4 کلمات کو، یہ سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے، سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ تو اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ کی حمد بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ تھوڑا سا لگ رہا ہے الحمدللہ، لیکن اللہ خوش ہو جاتا ہے،
الحمدللہ کوئی کہا، سبحان اللہ، اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ چاہے تو قیامت تک کے لیے لکھ دیتا ہے کہ میں اسے راضی ہو چکا ہوں۔ اگر کوئی الٹا پلٹا بول دیا اللہ کو ناراض ہونے کے لیے تو قیامت تک اللہ تعالیٰ لکھ دے گا کہ میں اس سے ناراض ہوں۔ اس کا کیا نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر کوئی ایسا کرے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ صحیح بخاری میں ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے 6470 پر 8 کے اندر کہ بندہ کوئی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کلمہ بول دیتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، اس کلمے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو کر کے کیا کرتا ہے؟ یرفع اللہ بہا درجات، اللہ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اور ناراضگی کلمہ بول کر کے اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو کیا ہوتا ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہوی بہا فی جہنم، اتنا ناراض ہوتا ہے کہ اسی ایک کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دے گا، ایک کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا۔ اسی وجہ سے زبان کو بہت سوچ سمجھ کر کے چلانا چاہیے، ایسے ہرگز کلمات نہیں نکالنا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے کلمات بولنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو راضی ہوتا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ آزمائش پر صبر کرنا، آزمائش پر صبر کرنا۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے 4030 پر 1 کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعظم الجزاء مع اعظم البلاء، کہ بہت بڑا، سب سے بڑا ثواب سب سے بڑے مصیبت پر ملتی ہے، سب سے بڑے مصیبت پر ملتی ہے۔ جتنا بڑا مصیبت اور صبر کر لیا اتنا بڑا ثواب ہوگا، اتنا بڑا ثواب ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں کہ ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم، جب کسی قوم کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے تو ان کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے، امتحان میں ڈال دیتا ہے۔ پسند کر رہا ہے تو امتحان میں ڈال دیا۔ اور پھر فرمایا کہ فمن رضی فلہ الرضا، جو اس مصیبت جو آئی امتحان میں ڈالا اللہ تعالیٰ، بندہ اس سے بھی راضی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے، اللہ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے۔ ومن سخط فلہ السخط، اور جو اس امتحان اور اس مصیبت سے ناراض ہو گیا اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو جاتا ہے، اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم لوگ دیکھیے اللہ کی نعمتیں ہم گن نہیں سکتے، لیکن ایک مصیبت آ گئی تو سب کو بولیں گے ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، پورا گاؤں گھوم گھوم کر کے بولیں گے۔ شکوہ شکایت نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس طریقے سے اگر ناراض ہو کر بول رہا ہے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اگر اس کا حل تلاش کر رہا ہے تو مسئلہ الگ ہے، مسئلہ الگ ہے۔ لیکن ناراض ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کو دیکھ لیا ہے، مجھے کو پریشانیاں آتی ہے، میں تو نماز پڑھتا ہوں، نبی سے زیادہ ہم لوگ نیک تو نہیں ہوں گے، نبیوں کو معمولی پریشانی آئی، صبر کیا، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا ہے۔ تو کوئی بھی مصیبت اللہ تعالیٰ آزماتا ہے تو جس کو پسند کرتا ہے اس کو آزما رہا ہے، جب وہ راضی بھی ہو جائے گا اللہ کی اس آزمائش میں تو اللہ کی رضا مل جائے گی۔ اگر ناراض ہو گیا تو اللہ کی ناراضگی ہوگی، اللہ کی ناراضگی ہوگی۔ اسی طریقے سے کھانے کے بعد الحمدللہ کہنے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اب سوچئے کھانے کے بعد ہم لوگ بھول جاتے ہیں الحمدللہ پڑھنا، پینے کے بعد الحمدللہ پڑھنا بھول جاتے ہیں، جو اللہ کی رضا جنت اور جنت کی تمام نعمتوں سے بھی بڑھ کر کے ہے، وہ چیز اتنے معمولی چیزوں میں اللہ کا کرم ہے کہ مل جاتی ہے، لیکن ہم انسان بھول جاتے ہیں، ہم انسان بھول جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2730 پر 4 کے اندر حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یرضی عن العبد ان یاکل الاکل، کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوتا ہے، بندہ ایک لقمہ کھایا، کھانا کھایا اور اس کھانے پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کیا، الحمدللہ کہا، اور او یشرب شربتن، یا کوئی پینے کی چیز پیا اور اس پر اللہ کی تعریف کیا، الحمدللہ کہا، تو اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے اور ہم اتنا اللہ تعالیٰ سے دور بھاگ رہے ہیں کہ کھانے اور پینے کے بعد اکثر بھول جاتے ہیں۔ بچوں کو بھی سکھانا چاہیے کہ کھانے کے بعد الحمدللہ کہو،
اور پینے کے بعد الحمدللہ کہو۔ اسی طریقے سے ابن حبان کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من التمس رضا اللہ بسخط الناس، جو آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کر رہا ہے اور لوگ اس سے ناراض ہو چکے ہیں، لوگ اس سے ناراض ہیں کسی بات پر، لیکن وہ اللہ کی رضا چاہتا ہے، اللہ کی رضا چاہتا ہے، تو رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ گرچہ لوگ اس سے ناراض ہیں لیکن اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ تب اللہ جب راضی ہو جاتا ہے ارض الناس علیہ، تب لوگ بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں، لوگ بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ پہلے ناراض تھے لیکن وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کر رہا ہے، لوگ ناراض ہیں پھر بھی کوشش کر رہا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی رضا ڈال دیتا ہے، ومن التمس رضا الناس، لیکن جو لوگ لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا لیکن لوگوں کو خوش کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے اور پھر لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی ناراضگی ڈال دیتا ہے۔ جس کے لیے کوشش کی وہ بھی نہیں ملا، اور یہی ہوتا ہے دنیا میں۔ آپ خود سوچئے، اس کو راضی کرنے کے لیے بہت دوڑا، کوشش کیا، کچھ دن کے بعد، کچھ سال کے بعد وہی احسان کو جتلاتا ہے کہ تم میری وجہ سے اتنا بڑے ہوئے، تو تکلیف ہوتی ہے کہ میں نے اسی کے لیے اتنا کچھ کیا اور وہ آج مجھ کو بول رہا ہے۔ تب اس کو احساس ہوتا ہے کہ اس کے راضی کرنے کے لیے میں بہت غلط کام کیا۔ تو یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں ہے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس کی ناراضگی ڈال دیتا ہے، لوگ خوش نہیں ہوں گے اس سے۔ بادشاہ، بڑے بڑے بادشاہ رہتے ہیں نا، لوگ جو ہے نا ان کے آگے جھکے رہتے ہیں لیکن ان کا دل جو ہے جھکتا نہیں ہے، ان کا دل جو ہے عجیب خیالات میں گم ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی ایسا نہیں کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ کوئی اکڑ کر کے کھڑا ہوا، اللہ تعالیٰ اس کی عبادت ہی کو قبول نہیں کرے گا۔ تو اس طریقے سے بات ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرنا، چاہے لوگ ناراض ہو جائیں، اللہ تعالیٰ پھر ان لوگوں کو راضی کر دے گا، لیکن لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا تو لوگ بھی ناراض ہو جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے مسواک کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، سوچیے، سنن نسائی کی حدیث ہے، 5ویں حدیث ہے سنن نسائی کے اندر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم، مسواک کرنا منہ کی صفائی ہے، اور کیا ہے؟ مرضات للرب، اور رب کی رضا کا ذریعہ ہے، رب کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ دیکھیے بہت ساری چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے۔ مسواک کا بہت سارے لوگ تو مسواک بولے تو جانتے بھی نہیں، لیکن بہت سارے کھیڑا گاؤں وغیرہ میں مسواک کرتے ہیں، اس کی جگہ پر دوسری چیزوں نے لے لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے؟ آپ کہتے تھے کہ اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتا تو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ ہم لوگ ایسے علماء کو دیکھے ہیں کہ وہ جیب میں مسواک رکھتے ہیں، نماز پڑھیں گے اس سے پہلے 1-2 مرتبہ یہ کرتے ہیں، دوسرے لوگ اس کو عیب سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ سنت ہے، رب کی رضا حاصل ہو رہی ہے تو لوگ کیا کہیں گے اس کو ہم کو کیا لینا ہے۔ تو اس طریقے سے دیکھیے معمولی چیز سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے اور مہربان ہے، اور بہت کچھ باتیں ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے خود راستہ ہم کو بتلا دیے، ان راستوں کو اپنانا چاہیے، اور جس کام سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اس کام سے بہت دور رہنا چاہیے، کر لیے تو توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں کو صحیح سمجھ کر کے عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور تیری رضا ہمیں نصیب ہو جائے، اس بات کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم۔